Assalamu alaikum. This is me, your sister Sana Sabi. So welcome to the day 66 of Completing the Quran and the Seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him, in 90 days challenge. So basically हम जो है ना एंडिंग पे आ रहे हैं सील नेक्टर की, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाली है. तो मैं आपको जैसे कि बताती हूँ कि मैं डेली जो है ना 7 पेजेस पढ़ती हूँ, कुरान ट्रांसलेशन के भी एंड द सील नेक्टर के भी, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बायोग्राफी के भी. सो आज हमने डिस्कस करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड के बारे में. ठीक है. सो सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ थी खदीजा बिनते खुवैलिद, जिनका निकाह जो है हिजरत से पहले हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में. ठीक है. निकाह के समय जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 ईयर ओल्ड थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत खदीजा 40 ईयर ओल्ड थी. सो उनकी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शादी नहीं की हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद की. लगभग जो है ना सभी औलाद इब्राहिम के अलावा इन्हीं से हुई है. ठीक है. सो हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद से जो है ना हज़रत ज़ैनब हुई, 4 बिटियाँ हुई हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा. और बेटों में 2 बेटे हुए, कासिम और अब्दुल्ला, और दोनों ही जो है ना बचपन में गुजर गए. अब हज़रत ज़ैनब का जो निकाह हुआ था वो हुआ था अबुल आस बिन रबी से हिजरत से पहले. ठीक है. रुक़ैया और उम्मे कुलथूम का जो निकाह हुआ बारी बारी से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह से हुआ, और हज़रत फ़ातिमा का निकाह जो है हज़रत अली बिन अबी तालिब से हुआ. बद्र और अहद के बीच में हुआ था, या जब बद्र और अहद की बैटल हुई थी. अब हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के जो बच्चे हैं वो 4 हुए, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम. ठीक है. सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल जो है ना 13 निकाह किया. 9 जो है वाइफ आपके इंतकाल के वक्त तक जो है ना ज़िंदा रही, और 2 वाइफ आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई, और 2 से निकाह तो हुआ पर रुखसती नहीं हुई. ठीक है. अब जो है ना पहले तो हो गए, पहला जो निकाह किससे हुआ था, खदीजा बिनते खुवैलिद. खदीजा बिनते खुवैलिद के बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना सौदा बिनते ज़मा, ठीक है, उनसे निकाह किया खदीजा रज़ी अल्लाह के वफ़ात के बाद. निकाह बेसिकली शवाल नबूवत के 10वें साल में हुआ था. इससे पहले उनके शोहर जो थे ना सौदा बिनते ज़मा के शोहर कौन थे, सकरान बिन अमर, जिनका इंतकाल हो गया था. इसके बाद जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वें साल, यानी कि 11वें साल नबूवत के 11वें साल में जो है ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से हुआ था. और हज़रत आयशा की उम्र उस टाइम पर 6 साल थी, और रुखसती आपकी जो है ना 9 वर्ष में हुई थी हिजरत के 7 महीने बाद. ठीक है. सो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती वर्जिन वाइफ थी, कुंवारी थी मतलब. ठीक है. चौथा जो है हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा. इनके जो पहले शोहर थे खुनैस बिन हुज़ाफ़ा, जो बद्र और अहद के बीच वफ़ात हुए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना हिजरत के 3 साल में बेसिकली हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह के साथ निकाह किया. इसके बाद जो है ना ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, जिनको उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है बिकॉज़ ये बहुत रहमदिल और गरीबों को ख्याल रखने वाली थी. इनके पहले शोहर अब्दुल्ला बिन जहश, जो कि अहद में शहीद हो गए थे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4थी हिजरी में, ठीक है ना, निकाह किया इनसे, और लेकिन निकाह के कुछ महीने बाद ही इनका इंतकाल हो गया. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 2 वाइफ का इंतकाल हुआ, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा का और हज़रत खदीजा का. बाकी 9 वाइफ जो थी आपकी जिंदा थी जब आपकी वफ़ात हुई. उसके बाद जो है ना छठी जो है वो है उम्मे सलमा हिंदे बिनते अबी उमैया. ठीक है. इनके जो शोहर थे अबू सलमा थे, जो कि 4थी हिजरी में जो है ना वफ़ात हुई इनकी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल शवाल में जो है ना इनसे निकाह किया. ये बहुत ही समझदार और फ़िक़ह में माहिर थी उम्मे सलमा. ठीक है. और ये वही हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना सहाबाओं को हुदैबिया के टाइम पर सहाबाओं को हुक्म दिया था कि अपने एनिमल्स को सेक्रीफाइस करो, बट सहाबा जो है ना 3 बार सहाबा को कहा, 3 बार उन्होंने सुनी नहीं, बिकॉज़ वो गम में थे, क्योंकि वो उम्रा नहीं कर पाए थे, और वो गम में थे. तो फिर उम्मे सलमा ने कहा था कि आप जो है ना एक्ट करें, आप जो है ना अपना जो है ना एनिमल्स को सेक्रीफाइस करें.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینیملس کو سیکریفائس کرنا سٹارٹ کیا، پھر اور صحابہ نے جو دیکھ کر کے جو ہے نا آپ کو کاپی کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا زینب بنت جہش رضی اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹرنل کزن تھی، ٹھیک ہے، پہلے نکاح کا جو تھا وہ زید بن حارثہ سے ہوا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لے ہوئے بیٹے تھے۔ طلاق کے بعد اللہ نے آسمان سے حکم اتارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں۔ اس نکاح سے گود لیے بیٹوں کو جو ہے نا اصلی بیٹا نہ ماننے کا اسلامی حکم جو ہے نا کلیئر ہوا، اور اس کا معاملہ سورہ احزاب میں بھی جو ہے نا وستار سے ہوا۔ بٹ اس نکاح کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا جو ہے نا کرٹیسزم جو ہے نا فیس آؤٹ کرنا پڑا، کیونکہ جو ہپوکرائٹس تھے ان کو تو جو وہ پروپیگیٹ کرنا تھا الگ الگ قسم کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ان لوگوں نے۔ بٹ پھر اللہ نے جو ہے نا سورہ احزاب میں اسپشٹ کیا، کلیئر کرا کہ گود لیے ہوئے بیٹے کی جو وائف ہے ان سے جو ہے نا نکاح کر سکتے ہیں، وہ اصلی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا کہا، گود لے ہوئے بیٹے کو اصلی بیٹا نہ ماننے کا جو ہے نا وہ اصلی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کو اسلام میں جو ہے نا بالکل کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا زہیر بنت حارث، جو کہ بنی مستلق کے سردار تھے، ان کے جو والد ہیں بنی مستلق کے سردار تھے، اور یہ جو ہے نا غزوہ مستلق میں جو ہے نا قیدیوں میں سے تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدیہ ادا کی اور پھر ان سے نکاح کیا۔ ان کے نکاح سے ان کے قبیلے کے سینکڑوں لوگ جو ہے نا آزاد ہوئے زہیریہ بنت حارث کے۔ اس کے بعد جو ہے نا ام حبیبہ یعنی کہ رملہ بنت ابی سفیان۔ ام حبیبہ کون تھی؟ ان کے پہلے شوہر جو ہے عبید اللہ بن جہش تھے، جو اسلام سے فرقہ عیسائی ہو گئے تھے، کرسچن ہو گئے تھے، اور پھر وہیں پر مر گئے تھے۔ کہاں پر؟ ایتھوپیا میں، کیونکہ یہ ایتھوپیا میں ہجرت کرا تھا انہوں نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے ذریعے سے ان کا نکاح کروایا، اور یہ نکاح 7ویں ہجری میں ہوا تھا ام حبیبہ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا صفیہ بنت ہوئی ہے، یہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے تھی، اور یہ غزوہ خیبر میں قیدیوں میں آئی تھی۔ صفیہ بنت ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا میمونہ بنت حارث رضی اللہ، یہ بیسیکلی ام الفضل کی بہن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح جو ہے نا 7ویں ہجری میں عمرۃ القضاء کے بعد کیا، اور انہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا، ان کے گھر میں نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا جب میں نے بتایا تھا آپ کو سٹارٹنگ میں ہی 2 ویمن ہیں جن سے نکاح تو ہوا، لیکن جو ہے نا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی ان کا۔ اس میں سے جو ہے نا ایک عورت جو ہے نا بنی کلاب سے تھی، اور دوسری الزنیہ سے، کندہ قبیلے سے تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ماریہ کی بیٹا، جو کہ مصر کے بادشاہ نے جو ہے نا مقوقس کی طرف سے جو ہے نا تحفہ میں دی تھی ماریہ قبطیہ کو، اور انہی سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم جو ہے نا مدینہ میں ہی بچپن میں ہی جو ہے نا 10ویں ہجری میں وفات ہو گئی تھی ان کی۔ تو یہ جو تھی نا ماریہ قبطیہ، یہ مصر سے جو ہے نا مصر کے بادشاہ نے مقوقس نے جو ہے نا گفٹ میں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسری ہے زاریہ، اب اس کو تھوڑا ان کا نام جو ہے نا حدیثوں میں کلیئر نہیں ہے دوسری کون تھی۔ تو آل ان آل آؤٹ کم کیا ہے ٹوڈے اس ٹاپک کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو ہے نا 13 شادی ہوئی، 9 بیویاں جو ہے نا آپ کے انتقال کے سمے جو ہے نا زندہ تھی، تو آپ کی زندگی میں ہی جو ہے وفات کر گئی۔ 2 سے نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ایک بیٹا تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام ماریہ سے ہوا تھا، قبطیہ سے تھی جو مصر سے ہے نا، بٹ بچپن میں ہی جو ہے نا وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اب تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کی گئی جو داسی مہلاؤں سے نکاح، جو سلیو ویمن تھی، ایکچولی 10ویں ہجری میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی ویمن سے نکاح کیا جو قید میں لائی گئی تھی۔ علماء کے بیچ ان کے ناموں میں جو ہے نا فرق ملتا ہے۔ کچھ نے کہا ایک مہیلا ریحانہ بنت زید تھی جو کہ بنو قریظہ کی قیدی تھی، ایک جو ہے مہیلا زمیلہ تھی وہ بھی قیدی تھی، اور ایک داسی مہیلا انہیں جو ہے نا زینب بنت جہش نے جو ہے نا تحفہ میں دی تھی۔ لیکن متوازوں کے جو ہے نا اسکالرز کے جو الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہیں، لیکن ابن القیم ایک رائے کو زیادہ صحیح مانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی نکاح جو ہے نا اچھا یا مزے کے لیے نہیں کیے تھے، بلکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں صرف خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ گزاری، اور وہ ان کی اکیلی جو نا وائف تھی، اور یہ بیسیکلی نکاح مہان پرپز کے لیے تھا، دنیا کے عام ریزن کے لیے نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسیکلی آبجیکٹیو کیا تھا نکاح کی ہے، جو حضرت ابو بکر کے پریوار سے حضرت عائشہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ کے پریوار سے حضرت حفصہ تھی،
سو انہوں نے اپنے بیٹی جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ کا نکاح جو ہے نا پھر حضرت علی سے کروایا. اپنی جو بیٹیاں ہوئی، 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ سے کرایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے 4 بڑے مددگار کے ساتھ رشتوں کو اور مضبوط کرنا چاہتا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کو کس کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی. ایکچولی اس میں جو ہے نا رشتے مضبوط کرنے کا طریقہ پڑھتا ہے تھوڑا سا. عربوں میں کیا تھا، عربوں کے اندر کیا ٹریڈیشن تھا اس سمے. عربوں میں یہ مانا جاتا تھا کہ کسی قبیلے کی لڑکی سے نکاح کرنا یا اپنی بیٹی کا نکاح کسی قبیلے سے کر دینا، قبیلے میں کر دینا، مطلب یہ دشمنی مٹانے، دوستی بڑھانے اور رشتے مضبوط کرنے کا طریقہ تھا. اگر قبیلے میں جو ہے نا جھگڑے ہوتے تو وہ بہت شرم کی بات مانی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں میں جو ہے نا نکاح کر کے جو ہے نا دشمنی ہٹائی. سبحان اللہ. ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ایجز کی ویمن ہیں. ہم نے جو پہلے ڈسکس کرا ڈفرینٹ جو ہے نا ٹرائبس کی ویمن ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوا، ذاتی نفرت بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور عرب میں ایک یونٹی اور امن قائم ہوئی. جیسے کہ ام سلمہ جو تھی نا وہ بنو مخزوم سے تھی. یہ وہ قبیلہ تھا بیسیکلی، ہاں، جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویرودھ کرتا تھا. ام سلمہ جو تھی، ٹھیک ہے. اور یہ قبیلہ جو ہے نا بنی مخزوم کس کا تھا؟ ابو جہل کا اور خالد بن ولید کا بھی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوا، دشمنی ہٹائی گئی. یہ ٹریڈیشن تھا عربوں کے پیچھے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا، جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود دیے بیٹے زید بن حارثہ کی وائف تھی. بیسیکلی اس کا ادیشیہ کیا تھا، اس نے خاص نکاح کا ادیشیہ کیا تھا؟ عرب میں جو ہے نا گود لیے بیٹے کو اصلی بیٹا مانا جاتا تھا. اسلام جو ہے نا اس غلط سوچ کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گود لیا بچہ جیوک بیٹا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے جو ہے نا آیت اتاری اور اللہ نے جو ہے نا آرڈر دیا کہ زید کے طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت زینب سے نکاح کریں. قرآن میں کہا گیا، دیکھیں اس میں جو ہے نا گود لیے بچوں کو ان کی اصلی باپ کے نام سے پکارو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، کیونکہ پہلے جو ہے نا زید بن حارثہ کو کیا بولتے تھے، زید بن محمد بھی بولتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا زید بن حارثہ بولا گیا، کیونکہ ان کے فادر کا نام حارث تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ نے قرآن میں، محمد تم میں سے کسی مرد کے پتا نہیں ہے. محمد تم میں سے کسی مرد کے جو ہے نا فادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. تو اس نکاح سے جو ہے نا اسلام کا نیا قانون سامنے آیا کہ گود لینا پیار اور دیکھ بھال کے لیے ہے، لیکن اصلی نسل بدل نہیں سکتی. تو یہ بیسیکلی خاص مقصد تھا، خاص آبجیکٹیو تھا. لیکن ہپوکرائٹس نے غلط اس کو سمجھا. ہپوکرائٹس نے جو ہے نا اسلام کے خلاف کئی طریقے کے پروپیگیٹ فنڈے چلائے. لیکن اللہ نے جو ہے نا اسپشٹ کر دیا، کلیئر کر دیا سورہ احزاب میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری. اب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی عام گھروں کی پتنیاں جیسے نہیں تھی. انہوں نے جو ہے نا اسلام کی بہت سے باتیں جو ہے نا لوگوں تک پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ دیتے تھے، انہوں نے عورتوں کو دین سکھایا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وائفوں کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے. ڈفرینٹ قبیلے کی جو ہے نا وائف تھی، ڈفرینٹ ٹیلنٹس تھا، ڈفرینٹ ایج تھی، اور سبھی کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے. اور جو یہ وائف تھی یہ اور بدوین جو عورتیں تھیں اور جو عام قبیلے کے آس پاس کی عورتیں تھیں، ان سب کو اسلام کی بہت ساری باتیں جو ہے نا لوگوں تک پہنچاتی تھی. عورتوں کو دین سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے نا انہوں نے بہت سا جو ہے نا نالج آگے بڑھایا. ان کی وائف نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نکاح یعنی دنیاوی کارن یا پھر نفسانی یعنی کہ اچھا والا نہیں تھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری جو ہے نا پتنیاں تھیں، ٹھیک ہے. لیکن سبھی پتنیوں نے سیدھا، سمپل اور پاورٹی میں جو ہے نا اپنا جیون بتایا. کبھی جو ہے نا 2 مہینے تک کھانا پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، چولہا بھی نہیں جلتا تھا. وہ صرف جو ہے نا کھجور اور پانی پر گزارا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جو ہے نا وائف تھی، حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن ہم نے کبھی عیش و آرام نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں بعد میں قرآن میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ریویل کرا کہ یا تو دنیا کا آرام چن لو اور اچھی طریقے سے الگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا بعد میں جو ہے نا آیت نازل کی، اور ایک اور اللہ اور اس کے رسول کو چن لو. 2 آپشن دیے گئے. تو سبھی نے جو ہے نا سبھی کی سبھی جو زوجہ تھی، سبھی نے جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو چنا. سبحان اللہ.
کین یو امیجن مائی بردر اینڈ سسٹر کہ 2 مہینے تک کھانے نہیں پکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے نا 11 بیویاں تھیں اور کسی نے کچھ نہیں کہا. سبحان اللہ، دا کائنڈ لیول آف پیشنس. کیا ہم اگر کمپیریزن کریں آج کی ویمن کی اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے، لٹرلی ہمیں سبق لینا چاہیے، اسپیشلی ویمنس کو. اب جو ہے نا اسلام میں جو ہے نا پولیگیمی کی اجازت قاعدہ اور ذمہ داری کے ساتھ ہے بیسکلی، اور دوسری جگہ میں لوگ اس کا جو ہے نا غلط استعمال کرتے ہیں، نفس اور مزے کے لیے کرتے ہیں. اسلام میں اس کا مقصد ذمہ داری، سیفٹی اور سماج کا فائدہ تھا، نہ کہ مزہ یا پھر ہوس. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پتیوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی وائفس کو جو ہے نا خوش کرنے کے لیے ایک ایسی چیز اپنے اوپر حرام کر لی جو اللہ نے حلال کی تھی. اللہ نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریویل کیا کہ اے نبی، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم انہیں اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو. یہ ایک بہت ہی نرمی اور پیار سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر جو ہے ہمارے 7 پیجز آف دا قرآن ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ناؤ موو آن ٹو دا قرآن ٹرانسلیشن. انشاءاللہ جو ہے نا ہماری قرآن ٹرانسلیشن تو آج جو ہے نا کمپلیٹ ہی ہو جائے گی. اس میں جو ہے نا اینڈنگ کے جو سورج ہیں شارٹ انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے 7 پیجز کے اندر. بہت ساری ہیں یہ، اپروکسیمیٹلی 10 اور 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عادیات سے سٹارٹ کریں گے اور سورہ ناس تک پڑھیں گے. سورہ عادیات کا مطلب کہ دوڑنے والے گھوڑے. اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہیں، سانس پھولتے اور چنگاریاں نکالتے ہیں. وہ صبح صبح دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور بیچ میں کاٹتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وہ مال کی محبت میں بہت گرا ہوا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ایک دن قبروں سے باہر نکل جائے گا اور دلوں کا جو چھپا ہے سب کچھ دکھایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے. سورہ عادیات. یہاں سے ہمیں بہت سارے میسیج دیکھنے کو مل رہا ہے. ایکچولی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ آگے فیوچر میں جو ہے نا ریفلیکشن ضرور کریں گے ان آیات کے اوپر. اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، مال سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے. ناؤ سورہ قاریہ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، قاریہ کا مطلب کڑک آواز والا دن. قاریہ یعنی کہ قیامت کا بہت ڈراونا دن. اس دن لوگ بکھری ہوئی تتلیوں کی طرح دوڑیں گے، پہاڑ رنگ برنگی اون جیسے اڑیں گے. جس کا اچھا کام بھاری ہوگا وہ آرام کی زندگی میں ہوگا، جس کا اچھا کام ہلکا ہوگا وہ بڑی آگ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کرسٹل کلیئر طریقے سے بتا رہے ہیں. نہ سورہ تکاثر کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال کی ہوڑ کے اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا، تم لوگوں کو مال اور گنتی کی ہوڑ نے جو ہے نا غافل کر دیا. انسان جو ہے نا اتنا زیادہ مبتلا ہو گیا مال کے اندر، پیسوں کے اندر. لٹرلی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، اٹ از ہیپننگ، اٹس ریئل. اللہ تعالیٰ نوز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو مال اور گنتی کی ہوڑ نے غافل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ قبر تک پہنچ گئے تب سمجھ آیا، پھر تم ضرور جان لوگے، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. اللہ اکبر. ناؤ سورہ العصر. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی سٹارٹنگ میں جو ہے نا سمے کی قسم کھاتے ہیں کہ انسان پورا گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت دیتے اور صبر کی نصیحت دیتے رہے. ناؤ سورہ ہمزہ. سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ تانے دینے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تباہی ہے ہر اس انسان کے لیے جو لوگوں پر تانے کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گن کر رکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، لیکن نہیں، اسے حطامہ میں ڈالا جائے گا. توڑنے والے آ گئے. حطامہ بیسکلی جہنم کی ایک، آئی تھنک یہ تو نام ہے ایک جنگ کا، جہنم کا ہی پارٹ ہے مطلب حطامہ. میں تھوڑا سا بھول رہی ہوں اس کے بارے میں. تو بیسکلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ حطامہ میں ڈالا جائے گا، توڑنے والے آ گئے وہ. ناؤ سورہ فیل کے بارے پڑھتے ہیں، ہاتھی والے لوگوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا. اللہ نے پرندوں کی جھنڈ بھیجے اور جو ابلتے پتھر گراتے تھے، سچ کو چبا ہوا بھوسا بنا کر رکھ دیا. اللہ اکبر. ناؤ سورہ قریش پڑھتے ہیں. کتنی ایزی طریقے سے اور کتنا بڑا میسج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ناؤ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ قریش میں سٹارٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قریش کو اتنی عزت دی کہ ان کی گرمیوں اور سردیوں کی جو ہے نا ٹریڈ کرتے تھے، ان کی یاترائیں سرکشت ہو گئی. ہم نے جو ہے نا سیل نکٹر پڑھایا ہے. انہیں صرف کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے بھوک مٹائی اور ڈر سے امن دیا.
ناؤ سورہ معون چھوٹی چھوٹی مدد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جٹلاتا ہے, وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے, غریب کو کھلانے کی ہمت نہیں دیتا ہے, ان کی نماز بھی دکھاوے کی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی مدد بھی نہیں کرتا ہے. ناؤ سورہ کوثر بہت بڑی نعمت, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر یعنی کہ بہت بڑی بھلائی جنت کی ایک ندی دی ہے, اس لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے, آپ کا دشمن ہی کٹا ہوا ہے نہ کہ آپ. ناؤ سورہ کافرون, سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے کافرو, میں تمہارے مذہب کو نہیں مانتا, تم میرے مذہب کو نہیں مانتے, تمہارا مذہب تمہارے لیے اور میرا میرے لیے. ناؤ سورہ اثر اللہ کی مدد, سورہ نصر, یہ ہم نے ابھی پڑھا سیل نیکٹر میں. سورہ نصر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے, ٹھیک ہے. سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں آنے لگے تو اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس سے معافی مانگو, وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ناؤ سورہ لہب, سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے برباد ہو گیا, اس کا مال اور کمائی کچھ کام نہ آئی, وہ جلد ہی آگ میں داخل ہوگا, اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی ہے, گلے میں رسی ہوگی. ناؤ سورہ اخلاص, سورہ اخلاص میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہو وہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, جو نہ جنم دیتا ہے نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہم سفر ہے. ناؤ سورہ فلق, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں, ہر برائی سے, رات کی اندھیری برائی سے, گانٹھوں میں پھونک مارنے والوں کی برائی سے اور حسد کرنے والوں کی برائی سے. ناؤ سورہ ناس, سورہ ناس کی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو میں لوگوں کے رب, لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے الہ کی پناہ مانگتا ہوں, اس شیطان سے جو چھپ چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے, جو انسانوں کے دل میں پھونکتا ہے, چاہے وہ جن ہو یا انسان. اللہ اکبر. ناؤ مائی برادر سسٹر, ہمارے یہاں پر جو ہے نا 7 پیجز اور بہت بکس کمپلیٹ ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ مائی برادر سسٹر, سورہ فلق, سورہ اخلاص اور سورہ کافرون اور سورہ ناس, سورہ ناس, ٹھیک ہے, چاروں اگر پڑھیں ملا کر کے, اگر کوئی ہمیں پرابلم ہے, لائک ہمارے کوئی بھی پریشانی ہے, ہمیں کوئی پین ہے ہماری باڈی کے اندر, کہیں بھی درد ہے, وہاں پر آپ جو ہے کیا کر سکتے ہو, چاروں کل پڑھو, اپنے ہاتھوں پر جو ہے نا پھونک مارو اور جہاں پر درد ہے وہاں پر پھیر لو. لٹرلی اٹس 100% ورک, کیونکہ جب ہم چاروں سورہ کی جو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتا ہے, وی گیٹ ٹو نو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کب, کیوں, کس لیے نازل کری ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ہر پرکار کے جو ہے نا وسوسوں سے, شیطانک ایکٹ سے اور جو بھی باہر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے بچاتے ہیں. اور ویسے تو ہمیں ہر 5 وقت کی نماز کے بعد جو ہے نا چاروں کل پڑھنے چاہیے اور اپنے بلو کرنا چاہیے اپنے ہاتھوں پر, دین پوری باڈی پر ہاتھ پھیرنے چاہیے. سو یس, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے یو مائی برادر اینڈ سسٹر, اینڈ